बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ाते बाबरकात ते। आज मैं जो मौजू शेयर करने जा रहा हूँ आपसे वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आपका नाम तो आपने बहुत सुना होगा। आज मैं कुछ उनके हवाले ज़िंदगी जो है वो आपसे शेयर करूँगा, यानी कि उनकी बारगाह में नजराना है। बाकी तो उनकी करामात वज़ाइफ उनकी हर चीज़ बेशुमार है, क्योंकि आले रसूल है, सैयद ज़ाते हैं, नजफुल तरफ़ैन सैयद है। आपके बारे में जो मशहूर रवायत है कि आप 539 या 537, दो तीन रवायतें हैं मुख्तलिफ, 536 की भी हैं, 537 की भी है, 37 की भी हैं। तो ये पैदा हुए संजर में, इसीलिए संजरानी कहलाते हैं। तो आपकी तरीक पैदाइश तो 536 या 37 है। तो छोटी उम्र में ही आप के बड़े कमालात थे। आप आम बच्चों की तरह नहीं थे। जैसे छोटे बच्चे सिर्फ खेले खेलते हैं, कोई उनका रुझान नहीं होता और तरफ, लेकिन आपका बचपन से ही रुझान जो है वो दीन की तरफ था। हालांकि जो आपके वालिद मोहतरम थे उनको सरकारी महफ़िलों में, मजलिसों में, मीटिंगों में बड़ी अहमियत थी, बड़े नेक साले मुत्की आदमी थे, लेकिन आपने कभी इस तरह तवज्जो नहीं की, उमरा के दरबारों पे या दरों पे नहीं गए। तो आपका काम था पंचक्की, ये पानी से जो चक्की चलती है ना, उससे आटा पीसना, ये ऐसे उनका छोटा मोटा बिजनेस था, उसी से उनका गुज़र बसर चलता था। तो एक दिन आप काम में मशगूल थे तो देखा एक मजजूब आया। वो मजजूब किसी से बात नहीं करता था, उनका नाम था इब्राहिम कंदूसी। तो वो बात नहीं करते थे, लेकिन ये हर एक का अपना अपना तर्ज ज़िंदगी होता है कि सैयद की हर आदमी इज़्ज़त करता है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो सैयदों को वैसे भी पहचान लेते हैं। तो आपने जब इब्राहिम कंदूसी को देखा तो बड़ी तकरीम से, इज़्ज़त से भाग के उनकी तरफ गए, उनसे प्यार मोहब्बत शफ़क़त की और उनको लेके आके साए में बिठाया, कोई पानी पिलाया, कोई खाना खिलाया। तो वो बहुत खुश हुए उनकी इस अदा से। तो उन्होंने देख लिया कि आने वाले वक्त में ये बच्चा जो है वो बहुत बड़ा अल्लाह का वली बनने वाला है। तो उन्होंने फिर ऐसे किया कि इन्होंने तो उनको शरबत पिलाया, पानी पिलाया, बहुत कुछ आपने खिदमत की। तो उन्होंने अपने जो छोटा सा उनके पास एक कपड़े की सिलाई किया हो, जो पंजाबी में झोला कहते हैं, वो था उनके पास। तो उन्होंने उससे एक सूखा रोटी का टुकड़ा निकाला, तो अपने दांतों में दबा के फिर इनको वो दे दिया। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि जब वो टुकड़ा मैंने रोटी का खाया तो मेरी काया पलट गई। मेरे अंदर इतना यानी दीन का शौक़ मोहब्बत जागा कि मैंने अपने वालिद मोहतरम से ये कहा कि मैंने पढ़ने जाना है। तो मुख्तलिफ़ जगह पे फिर वो इल्म के लिए भी गए। तो बात इतनी है कि जब शौक़ जागा तो आपके वालिद मोहतरम ने आपको मना नहीं फरमाया, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो सिलसिला तो कुछ ऐसे था कि तकरीबन इनकी 13-14 साल की उम्र थी और वालदा मोहतरमा जो थी वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। तो फिर उनकी कफ़ालत जो उनके वालिद मोहतरम ने की, तो 1 साल का तकरीबन अरसा गुज़रा था। तो उनके वालिद मोहतरम जो है वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। तो आपने फिर दीन को तरजीह दी और वो जो पंचक्की थी वो फिर आपने बेच के, तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आता कि कंदार, खरासान और बगदाद शरीफ में भी आप हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी तकरीबन 6 महीने आपने गुजारे हैं। तो उससे पहले आपने मुख्तलिफ़ दीन के जो अलूम हैं, जैसे आपने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, आप हाफ़िज़ कुरान थे। उसके बाद इल्म हदीस सीखा, सरफ़, नहू, बदी कलाम, मंतक, फ़लसफ़ा, बयान, ये जो मुख्तलिफ़ इस्तिलाह इस्तेमाल होती हैं दीन में, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट जो हैं वो सारे के सारे आपने अबूर कर लिए। उसके बाद फिर आप अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी 6 महीने तक आता है कि वहाँ आप रहे, और भी बहुत मुख्तलिफ़ जगहों से आपने
علوم حاصل کیے. پھر آپ جو آپ کے پیر و مرشد، فائنل پیر و مرشد ہے، وہ عثمان ہارونی بھی کہتے ہیں، عثمان ہاراونی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا بھی یہ ہراونی جو تھا گاؤں تھا. تو یہ تو بہت کامل ولی تھے. انہی کی دعا سے یہ محمود غزنوی نے جو سومناتھ کا مندر ہے یہ فتح کیا تھا. یہ عثمان ہراونی جو تھے نا، ہارونی جو، جن کو المدون ان کا نام عثمان ہارونی گنا جاتا ہے، تو ان کے جو علاقہ تھا ان کا نام تو ہراون تھا، تو ہراونی تھے کہتے ہیں، لیکن ہارونی بھی کئی ایک چیزیں مدون ہو چکی ہیں. تو انہی کی دعا سے یہ محمود غزنوی نے جو ہے یہ سومناتھ کا مندر جو فتح کیا تھا، بہت ان کا مقام تھا. انہی کے یہ پھر مرید ہوئے، تو مختلف انہوں نے پھر سلوک کی منزلیں بھی طے کی. پھر آخر میں جب یہ مدینہ شریف میں یعنی عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے نا، تو مکہ شریف میں خانہ کعبے کے سائے میں سمجھو کہ وہاں ہی عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر و مرشد، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب العالمین، اے ذوالجلال، اے میرے بیٹے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ معین الدین جو ہے یہ میرا پیارا ہے، میرے محبت والا ہے، میں نے اس کو اپنے دربار میں قبول کیا. کیونکہ نام تو ان کا حسن تھا رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ معین الدین چشتی کے نام سے، خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے مشہور ہو گئے. پھر جب روضہ رسول پہ آپ کی حاضری ہوئی تو وہاں سے آپ کو بہت سارے لقب عطا ہوئے، یہ خواجہ، یہ چشتی، یہ دوسرے جتنے بھی اچھے اچھے القاب تھے. انہوں نے تو سید الہند بھی کہا، سید الشہنشاہ اقطاب بھی کہا. ایسے بہت سارے لقب جو ہے نبی پاک سرکار کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے. اور ساتھ میں حکم بھی ہوا کہ معین الدین آپ ہند چلے جاؤ، وہاں میری حدیث کا جو علم ہے وہ کمزور ہے، آپ وہاں جا کے حدیث کی خدمت کریں. تو آپ کچھ ہچکچا رہے تھے، تو نبی پاک سرکار نے پھر فرمایا خواب میں، یا انہوں نے مراقبہ کیا، تو نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ آپ ہماری زیارت جو ہے، ہم آپ کو اپنی زیارت ہر ہفتے میں ایک بار عطا فرماتے ہیں، زیارت عنایت کرتے ہیں. تو معین الدین ہند چلے جاؤ، وہاں آپ جب بھی مراقبہ کرو گے روزانہ تو میں آپ کو زیارت عطا کروں گا. نبی مکرم کا یہ فرمان سن کے آپ نے رخت سفر باندھا اور ہندوستان تشریف لے آئے. تو وہاں تو پھر بڑی بڑی کرامتیں ہوئی نا. جہاں آپ نے آ کے ڈیرا لگایا تو وہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے تھے. تو وہ شام کو جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان ملنگ بیٹھا ہے، درویش کو بیٹھا. تو انہوں نے بڑی بدتمیزی سے بات کی. تو انہوں نے کہا اب ٹھیک پھر اٹھ جائیں گے، تو اونٹ تو تمہارے بیٹھیں گے تو پھر بیٹھ ہی جائیں گے. تو پھر جب ان کے اونٹ آ کے بیٹھے تو اگلے دن جو راجا تھا اس کے تو اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی جو کل مسلمان بزرگ تھے، انہوں نے کوئی بات کی ہے. پھر جا کے انہوں نے معافی تلافی کی تو آپ نے معاف فرما دیا، پھر ان کے اونٹ چلے گئے. تو وہ راجے نے تو کئی بار آپ سے پنگا لیا تھا، لیکن کبھی بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا. تو پھر ایک بار جو ساگر جھیل تھی اس سے آپ پانی بھی پیتے تھے، نہاتے بھی تھے، پانی لاتے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جیسے ہندو کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پرشٹ ہو جائے گی، یہ پلیت ہو جائے گی ہماری جو جھیل ہے. تو انہوں نے آپ کے جو شاگرد تھے، مرید تھے، ان کو پانی لینے سے روک دیا. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ مریدوں نے کہا یا حضرت انہوں نے پانی لینے سے منع کر دیا. تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ انہیں کہو کہ یہ ایک لوٹا ہمیں پانی دے دو، یعنی چھوٹا سا ایک لوٹا سمجھ لو، یا ایک برتن تھا چھوٹا سا. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کو کہو یہ ہمیں دے دو، اس کے بعد ہم نہیں آئیں گے. تو جب انہوں نے لوٹا بھرا نا تو پوری ساگر جھیل جو اس میں بند ہو گئی. تو اٹھا کے چلتے بنے. تو کہتے ہیں کہ نیچے جھیل کے نیچے پھر آگ جل رہی تھی، آگ نکل رہی تھی. تو پھر انہوں نے آ کے معافی تلافی بہت کی. تو درویش تھے، اللہ والے تھے، سید زادے تھے. تو سیدوں کی تو ادا ہوتی ہے نا معاف کر دینا. یہ تو نجف الطرفین سید ہیں. تو پھر انہوں نے معاف کیا. تو وہی جاجر یا وہ لوٹا سا جو تھا وہ وہاں جا کے ڈیلا تو وہ پوری ساگر جھیل بھر گئی، وہ اسی چھوٹے سے برتن میں آ گئی. تو یہ تو سید زادے ہیں، ان کی تو کرامات بہت ہیں. یہ ان کی کیا باتیں ہیں کہ یہ نجف الطرفین ہے، یعنی آپ کا
پشت مبارک جو ہے 13واں نسب جو ہے آپ کا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا جو ہے مولا علی کرم اللہ واجہ سے ملتا ہے، یعنی امام حسن حسین دونوں طرف سے آپ سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی والد کی طرف سے بھی۔ تو بچپن میں ان کی والدہ نے بھی ان کو بہت تعلیم دی تھی، بہت ان کو ریاضت کے لیے یعنی دعوت دی تھی، اور وہ راتوں کو اٹھ کے خواجہ صاحب کے لیے دعائیں کرتی کہ یا رب العالمین میرے اس بیٹے کو تو اپنا قرب عطا کرا، جیسے ہر ماں ہی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو چلتے چلتے پھر یہ جب ہی ادھر انہوں نے ڈیرا لگایا انڈیا میں آ کے، تو پھر انہوں نے قرآن حدیث کی تعلیم وہاں پہ بہت اجاگر کی، اور آپ کے تو ہاتھوں پہ ایسے ہی آپ ہمدان کے رستے جو ہے وہ جب یہاں تک پہنچے اجمیر شریف تک تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تو ان کی کرامت ہی کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے، کو 2-3 کلومیٹر پگڑیوں سے پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، جس نے مسلمان ہونا ہوتا تھا وہ پگڑی پکڑ کے تو کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھاتے جاتے تھے۔ تو پھر وہاں بھی آپ نے بڑے بڑے کمالات دکھائے۔ تو یہ تو ولیوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو ان کے لیے عام ہے۔ تو آپ رحم و کرم سخاوت میں بھی بہت نمایاں تھے۔ آپ نے تو جتنی دیر وہاں رہے ہیں آپ نے تو وہاں بہت سخاوت کی۔ وہاں ایک ہندو خاندان تھا، ان کے کافی بچے تھے، تو وہ بڑی دور سے پہاڑ سے جا کے پانی لے کے آتے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی بھئی، یہ آپ پانی اتنی دور سے لیتے ہو، یہ جھیل سے کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جھیل کا پانی جو ہے یہ ہلکا پانی ہے، بچے کھانا کھاتے ہیں تو فوراً ہضم ہو جاتا ہے، اس لیے ہم دور سے لے کے آتے ہیں کہ اس پانی سے کھانا ہضم نہیں ہوتا جلدی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کا مہینے کا لنگر کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اتنا ہم کھاتے ہیں نا۔ آپ نے کہا ایکسٹرا جتنا یہ بچے کھائیں گے 20-25 سال تک آپ وہ ایکسٹرا جو راشن تھا ان کے گھر میں بیچتے رہے۔ تو ویسے بھی تو آپ کا لنگر لگا رہتا تھا سارا دن، صبح کی نماز پڑھ کے آپ لوگوں کی حاجات دعائیں جو آپ لوگ فریادیں کرنے آتے تھے ان کی سنتے تھے، یہی سارا دن کام تھا۔ تو ایک بار آپ کے پاس ایک آدمی آیا تو چند دیر رکا، اس کے بعد جانے لگا۔ تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے، کوئی بات نہیں آپ نے کی؟ انہوں نے کہا سر میں نے کوئی کرامت دیکھنی تھی، لیکن وہ تو میں کرامت تو کوئی دیکھی نہیں۔ آپ نے کہا یار رکو ذرا، تھوڑا دوپہر کو چلے جانا۔ تو دوپہر کو کھانا کھایا اس نے، تو پھر وہ جانے لگا۔ تو آپ نے کہا یار رک جا ذرا، چلو تھوڑا رات ادھر ہی رہ لو، کیا کرنا ہے، تھکے ٹوٹے ہو سفر میں۔ تو آپ نے رات بھی اس کو روک لیا، تو وہ تو ساری رات عبادت کرتا رہا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی شاہ پڑھی کوئی نفل پڑھے تو ساری رات سوتے رہے۔ صبح تہجد کے ٹائم پھر آپ نے اٹھ کے دوبارہ تہجد پڑھی، نماز پڑھی، جو ورد وظائف آپ نے پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے۔ تو وہ آدمی سوچ رہا ہے یار اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی، بڑا صاحب کرامت ہے، تو میں تو اس سے زیادہ بات کروں، یہ رات بھر بھی جی بھر کے سویا، دن بھر یہ لوگوں کے کاموں میں لگا رہتا، تو یہ ایک ایسی ولایت ہے۔ تو پھر وہ صبح جب ہوئی ہے تو جانے لگا، تو وہ تو سوچ رہا تھا کہ کوئی ولایت نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگوں کا ایک گمان ہے۔ تو جانے لگا، تو آپ نے کہا چل یار تو رات بھی تو ہماری دیکھی ہے، وہ چل اب رک جا تھوڑی دیر، دوپہر کا کھانا کھا کے چلے جانا۔ جب دوپہر کا کھانا کھایا تو سویا نا، تو اللہ والے تھے، پھر اللہ نے ان کو اپنا رنگ دکھایا اپنے پیارے خواجہ معین الدین چشتی کا۔ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ اتنا عبادت گزار تھا، اپنے سر پہ دیکھ رہا ہے کہ ایک دیا میرے سر پہ جل رہا ہے، تو وہ بالکل ٹمٹما رہا ہے، ایسے جیسے تیل ختم ہو جاتا ہے نا دیے سے، تو وہ دیا کبھی تھوڑا جلتا ہے کبھی بجھتا ہے، ایسے اس کی لائٹ مدھم ہو جاتی۔ تو اس نے دیکھا کہ میں تو ایسے ہوں، تو ادھر دیکھا کہ خواجہ صاحب کے سارے اقدس سے ایک شعاع نکلی ہے جو عرشوں تک چلی گئی ہے۔ تو پھر اس کو پتہ چلا کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، اور خواجہ صاحب کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، کہ وہ سید زادے تھے، ان کے مقام مرتبے کو عام آدمی تو نہیں نہ پہنچ سکتا۔ پھر قدموں میں گرا تو منت سماعت کی آپ نے، پھر کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کے آپ جو تھے وہ ورد وظائف پڑھ کے آپ لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے، سب کی بات سنتے، کسی کو دیتے، کھانا کھلاتے، زیادہ سارا دن لنگر آپ کا چلتا رہتا تھا، لوگ آتے تھے کھاتے تھے چلے جاتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا۔ رات کو آپ
عشاء کے بعد کچھ نفل پڑھتے آرام فرماتے، پھر صبح تہجد کے وقت میں اٹھ کے پھر آپ دوبارہ نفل پڑھتے، نماز پڑھتے، وظائف پڑھتے۔ ویسے عام معمول میں یہ تھا کہ آپ کا عام معمول میں آپ ڈیلی 2 قرآن پاک پڑھتے تھے، 41 مرتبہ یہ سورت مزمل پڑھتے تھے۔ ایسے آپ کے بہت زیادہ ورد وظائف ہیں، لیکن جن میں زیادہ مفسرین نے بیان فرمائے ہیں ان کے احوال میں وہ یہ ہے کہ 2 قرآن پاک ڈیلی پڑھتے تھے، 2 قرآن پاک اور 41 مرتبہ یہ سورت مزمل۔ تو ایسے آپ کے ورد وظائف جو چلتے رہتے تھے، تو آپ نے دلوں کو محبت سے، الفت سے منور کیا، اسلام کی روشنی اپنی محبت سے، الفت سے لوگوں پہ نمایاں کی، اور آپ کی محنت سے، کوشش سے، اللہ کے کرم سے آپ نے بے شمار لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا، حلقہ بگوش اسلام کیا۔ ان کے ماننے والوں میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، عیسائی، یہودی اور اس کے علاوہ ہندو، اس کے علاوہ جو بھی جین، بے شمار انڈیا میں مذہب تھے اس وقت، اور آج بھی ان کے دربار پہ بھی سب جو مذہبوں کے ماننے والے ہیں ان کے دربار پہ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اپنی منتیں مانتے ہیں، کیونکہ یہ تو ولی کا در ہے۔ ولی جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سورج کی طرح ہو جاؤ کہ سب کو روشنی دو، آپ زمین کی طرح عاجز ہو جاؤ کہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ تو آپ نے تو سب کو محبت کا پیغام دیا، الفت کا پیغام دیا، جس کا آج یہ ثمر ہے کہ آپ کے دربار پہ ہندو، عیسائی، مسلم، سب مذہبوں کے لوگ آپ کے فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی منتیں مانتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 96 برس ہوئی، تو اس کے لگ بھگ ہی تھی تقریباً آپ کا وصال جو ہے 639 ہجری میں ہوا۔ آج ان کا عرص مبارک ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ولیوں کے ذریعے، ان ولیوں کے وسیلے سے ہمارے اوپر کرم فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، اور دن قیامت کو اللہ پاک انہی کے وسیلے سے، انہی کی برکت سے اللہ پاک ہماری نجات فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔